बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ और मारिफुल हदीस की किताबुल जुमा में से एक हदीस का मुताला करेंगे। ये मारिफुल हदीस की हदीस नंबर 509 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 912 है। इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो ऊपर बाब बांधा है अल आज़ान यौम अल जुमाते, कि जुमे वाले दिन आज़ान किस वक्त दी जाएगी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और इब्तदाई जो दो खुलफा थे उनके दौर में क्या तरीका राय था, और फिर उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में क्या तरीका इख्तियार किया गया, क्योंकि उस वक्त मुसलमानों की तादाद में ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका था। अन साइब इब्न यज़ीद रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाला कान निदाउ यौमल जुमअते अव्वलुहु इज़ा जलसल इमामु अलल मिंबरे अला अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकरिन व उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फलम्मा कान उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु व कसरन नासु ज़ादन निदा अस्सालिसा अला ज़वराई रवाहुल बुखारी। हज़रत साइब बिन यज़ीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जुम्मा के दिन पहली आज़ान उस वक्त होती थी जब इमाम मिंबर पर जाके बैठ जाता था। यानी एक ही अज़ान होती थी और वो जिस वक़्त इमाम मिंबर पे बैठ जाते थे, चाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे या खुलफ़ाए राशिदीन इब्तदाई दो थे, तो जब वो मिंबर पर आके बैठ जाते तो अज़ान हो जाती थी। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में और उनकी खिलाफत में लोगों की तादाद में इजाफ़ा हो गया, तो उन्होंने मुकाम ज़वरा का मतलब है ये मदीना मुनव्वरा के अंदर एक ऊंचा मुकाम था बाज़ार के अंदर, तो वहाँ पर जो है ना कहा कि तीसरी अज़ान का इजाफ़ा फरमा दिया गया। वैसे तो ये यानी पहली अज़ान होती थी और फिर दूसरी अज़ान मिंबर के सामने ही होती थी, और यहाँ पर तीसरी अज़ान ये फरमाया गया, तो तीसरी अज़ान का साथ जो है ना इकामत को शामिल किया जाए तो ये तीसरी अज़ान बन जाती है। तो इस तरीके से यानी इस हदीस के अंदर ये फरमाया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और खुलफ़ाए राशिदीन जो इब्तदाई दो थे, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मदीना मुनव्वरा में और मदीना मुनव्वरा से और दाएं बाएं जो हवाली मदीना थे, यहाँ से लोग आ जाते थे और मस्जिद में इंतज़ार करते थे और सुनन और नवाफिल अदा करते थे, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या खुलफ़ा में से जो भी बाद के अदवार में जो भी मौजूद होता तो वो आके यानी जुम्मा पढ़ाने के लिए मिंबर पर जब बैठ जाते दोनों खुलफ़ा के दौर में, तो उसके बाद अज़ान दी जाती और लोग मस्जिद में आ जाते और इसके बाद खुतबा ऊला और सानिया शुरू हो जाता। लेकिन हज़रत साइब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत साइब बिन यज़ीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ज़ाहिर है खिलाफत में बहुत इजाफ़ा हो गया था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, और मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया था और बाज़ार में भी जो है ना रश होती थी। तो इस वजह से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दूसरी अज़ान के बारे में कहा कि एक अज़ान पहले दी जाए और दूसरी मिंबर के सामने दी जाए। तो कहा कि मुकाम ज़वरा के ऊपर जो है ना खड़े होकर, जो बाज़ार है मदीना मुनव्वरा का, वहाँ पर खड़े होकर एक आदमी अज़ान देता था, और इसका मकसूद ये होता था कि लोग जो है ना अपने कारोबार को छोड़कर जुम्मे वाले दिन नमाज की तैयारी के लिए, जुम्मे की तैयारी के लिए वो तैयारी करें और घरों में जाएं, नहाएं, गुस्ल करें, नए कपड़े पहनें और खुशबू लगाएं और मस्जिद की तरफ आएँ। तो लोग जो है ना तैयारी के लिए उनको मुतवज्जे करना मकसूद था। तो यहाँ पर ये फरमाया गया कि ये तीसरी अज़ान जो है ना उसका इजाफ़ा किया गया। तीसरी अज़ान से मुराद ये है कि एक अज़ान ये पहले हो जाती थी, फिर दूसरी इमाम के सामने हो जाती थी, और तीसरी जो है ना वो इकामत होती थी। तो इस लिहाज से तीसरी अज़ान इसको कहा गया। जुमा की जो यानी फ़जीलत है और जहाँ कुरान मजीद में हुक्म दिया गया है कि जब निदा तुम्हें मिले
تو تم اپنے کاروبار چھوڑ کر جو ہے وہ جمعے کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، اور وہاں کاروبار زندگی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو کیا یہ پہلی اذان سے جو ہے نا یہ وقت شروع ہو جاتا ہے، یا پھر دوسری اذان جس وقت ممبر پہ آ کے امام بیٹھ جاتا ہے تو اس وقت جو اذان دی جاتی ہے اس کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے نماز تک کا، اس کے درمیان جو ہے نا تجارت سے منع کیا گیا ہے؟ تو اس پہ جو ہے نا تمام امت جو ہے نا متفق ہے کہ پہلی اذان جو ہے وہ متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ پہلی اذان سے جمعے کی نماز کا اور کاروبار کا وقت ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ جیسے ہی دوسری اذان ہوتی ہے اور ممبر پر آ کر امام بیٹھ جاتا ہے، خطیب بیٹھ جاتا ہے، اور وہاں جو اذان ہوتی ہے وہ اصل اذان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابتدائی خلفاء کے دور میں اور پھر بعد کے آج تک جو ہے نا وہ اذان جاری ہے۔ تو وہ اذان ہے جہاں سے، کیونکہ خود قرآن مجید کہتا ہے کہ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے جو ہے نا دین کے احکام میں آسانی پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ تو یہاں پر جو ہے نا یعنی جو پہلی اذان ہے وہ نماز کے لیے، جمعے کی تیاری کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے ہے، تاکہ لوگ جو ہے نا کاروبار چھوڑ دیں، غسل کریں، کپڑے چینج کریں اور خوشبو لگا کے مسجد کی طرف اول وقت میں آ جائیں۔ تو یہ جو ہے نا یعنی پہلی اذان سے یعنی کاروبار ترک کرنے کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ البتہ جو قرآن مجید کا حکم ہے وہ دوسری اذان سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور آج اگر ہم اپنے بر صغیر میں دیکھیں، اس حدیث سے ایک بات ہمارے سامنے یہ بھی آتی ہے کہ بر صغیر میں یا پوری مسلم دنیا کے اندر اگر دیکھیں تو تینوں طریقے رائج ہیں۔ مثال کے طور پر ایک طریقہ تو یہ کہ ایک ہی اذان ہوتی ہے اور امام جو ہے نا یعنی آ کے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی اذان ہوتی ہے، اور اذان کے متصل بعد جو ہے وہ خطبہ اولیٰ اور خطبہ ثانیہ، یہ پاکستان میں بھی بعض مساجد کے اندر ہے، وہاں کوئی امام جو ہے وہ جمعے والے دن کوئی تقریر نہیں کرتا ہے، بلکہ صرف جو ہے نا اذان ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا لوگ مسجد میں متوجہ ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 خطبے ہو جاتے ہیں اور نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن عموماً اگر دیکھا جائے تو ہمارے برصغیر پاک و ہند میں پھر اس کے بعد بھی 2 طریقے رائج ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اذان ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پہلا خطبہ جو ہے وہ تھوڑا سا حمد و ثنا کے بعد پہلا خطبہ جو ہے نا وہ اردو میں کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد جو ہے نا پھر اٹھ کے کھڑے ہو کے، یعنی یہ اذان کے متصل بعد ہی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو کے جو ہے نا دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ عربی کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہاں برصغیر کے اندر بھی یہ طریقہ رائج ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا جو عموماً پورے برصغیر کے اندر رائج ہے یا مسلم دنیا کے اندر رائج ہے کہ ایک پہلے اذان ہو جاتی ہے، لوگوں کو متوجہ کیا جاتا ہے، لوگ مساجد کی طرف آ جاتے ہیں، سنن اور نوافل ادا کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے امام آتے ہیں، اور دوسری اذان سے یعنی جو اذان ہے خطبے والی، اس سے پہلے جو ہے نا ایک خطیب بیٹھ جاتے ہیں اور وہ 20-25 منٹ یا 30 منٹ تک جو ہے وہ اردو کے اندر جو ہے نا واعظ و نصیحت کرتے ہیں عوام الناس کو۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے نا رک جاتے ہیں اور تمام لوگوں کو سنن اور نوافل پڑھنے کا موقع دیتے ہیں، اور یہ وہ موقع ہوتا ہے جس وقت ایک بڑی کثیر تعداد لوگوں کی مساجد کے اندر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا امام ممبر پہ بیٹھتا ہے، اور ممبر پہ بیٹھنے کے بعد جو ہے نا مؤذن آتا ہے اور مؤذن اسپیکر کے اندر اذان دیتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب خطبے والی اذان شروع ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی کاروبار زندگی کرتا ہے تو یہ یہاں پر بالکل اس کی ممانعت ہے اور وہ حرام ہے۔ وہ نہ صرف کاروبار زندگی بلکہ جو دیگر مشاغل ہیں، کسی مشغلے کے اندر، کسی شادی بیاہ کے اندر، کسی اور چیز کے اندر وہ مصروف رہتا ہے تو وہ کام بھی حرام کام میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جمعے والے دن ندا اس کو ہو گئی، پہلے بھی ہو گئی، دوبارہ ہو گئی، اور اب بھی وہ اپنے کام کو چھوڑ کے نماز جمعہ کی طرف نہیں آ رہا، تو گویا کہ وہ ایک حرام کام کے اندر جو ہے وہ مصروف ہو جاتا ہے، جیسے کہ کل ہم نے حدیث کے اندر یہ مطالعہ کیا تھا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دوسری اذان جس وقت امام جو ہے وہ ممبر پر آ کے بیٹھ جاتا ہے تو اس وقت جو ہے نا امام جو ہے نا پھر جو خطیب ہے وہ 2 خطبے ارشاد فرماتا ہے۔ تو یہ حضرت یعنی آج اگر دنیا کے اندر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابتدائی 2 خلفاء کے دور کا جو ہے طریقہ وہ بھی رائج ہے،
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے جو طریقہ رائج ہوا ہے اس کے اندر بھی جو ہے نا ایک بڑی تعداد، چونکہ لوگوں کے لیے آسانی ہے، کاروبار کے اندر، مشاغل کے اندر، دفاتر کے اندر مصروف ہوتے ہیں، تو پہلی اذان ان کو متوجہ کر دیتی ہے، اور متوجہ کرنے کے بعد وہ لوگ اپنے کام کاج کو چھوڑ دیتے ہیں اور جمعے کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مسجد میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی طرح پھر دوسری اذان ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا خطبہ ارشاد ہوتا ہے، یعنی دونوں خطبات جو ہے نا وہاں عربی کے اندر ہوتے ہیں اور مختصر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے نا نماز کا اور جمعے کی اذان کا طریقہ جو رائج ہے، تو حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابتدائی 2 خلفاء کے دور میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، اور امام ممبر پر آ کر بیٹھ جاتے تھے، لوگ انتظار میں ہوتے تھے، جب وہ آ کے بیٹھ جاتے تھے اور اس کے بعد اذان ہوتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے 2 خطبے ہو جاتے تھے۔ اور بعد کے دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک اذان کا اضافہ کیا گیا، اور وہ اذان کا نظام آج تک دنیا میں رائج ہے کہ ایک پہلے اذان ہو جاتی ہے اور پھر دوسری اذان ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا خطبات ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔